लड़कर उसे हरा सकें। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिए। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और फिर से अगेन मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगी कि कोरोना वायरस को आप थोड़ा सा सीरियसली ले लें, सिर्फ इस लिहाज से कि आप थोड़ी एहतियाती तदाबीर कर लें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और जो टाइम आप लोगों को मिल रहा है उसको सिक्योर एंड सेफ अपनी घर के अंदर गुजारें, ना कि आप बाजारों में और क्राउडेड एरियाज में जाएं। खुदा ना खास्ता बुरा वक्त आपको पता नहीं होता, कहकर नहीं आता, इसलिए पहले से ही हमें थोड़ी सी जो है वो चीज़ों को ख्याल रखना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे भी हम कोरोना वायरस के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर हर इंसान का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, उसकी स्टडीज़, उनकी रिसर्चेस एक अलग अंदाज में आपको एक ही चीज़ को बता रही होती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स आए, ये एक और आपके एक सामने हम एक्सपीरियंस यहाँ पर रखेंगे और ये हमारे लिए फ़ायदा है कि हमें हर लिहाज की रिसर्च हमारे सामने आके हमें ही इंफॉर्मेशन दे रही है और हमें एजुकेट कर रही है कि हमने किस तरह से इस प्रॉब्लम से निकलना है बाहर, या फिर इस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करके इसको एंड करना है। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ सीनियर फिजिशियन एंड सर्जन मौजूद हैं और उन्हें वेलकम करेंगे। डॉक्टर शाहीन, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम समरा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? बेहतरीन, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए कि आपकी भी जो राय है वो हम आप लोगों के सामने लेकर आ सकें। तो सबसे पहले तो मैं कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सारी बातें चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, लोगों के अंदर डर और खौफ एक किस्म का है, पॉलिसीज भी गवर्नमेंट जो है उसी हिसाब से बना रही है, लेकिन ये जो पैनिक है ये क्या है और इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असल में सबसे पहली बात तो है कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान और अकीदा बीइंग अ मुस्लिम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। बीमार होना, सेहत होना, ये अल्लाह की जो है ना, हमें जब बंदा को बीमार होता है और जब अल्लाह सेहत देता है तो इंसान का ईमान और मजबूत हो जाता है। बेशक। और दूसरा यह है कि इस वक्त हमें पूरी कौम को रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है, काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, उनको डराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जो मौत है इसका ताल्लुक बीमारियों से नहीं है, ये एक वक्त फिक्स है, ये अल्लाह ने लिखा हुआ है और जब आनी है तो जब चाहे आपको कोरोना हो ना हो वैसे भी आ जानी है। इसलिए लोग जो है ना थोड़ा सा अपने ईमान को मजबूत करें और एहतियाती चीज़ों की तरफ आएँ। अब सबसे पहली बात जो मैं समरा आपको बताना चाहूँ कि हमारे ये जो बीमारी है इसमें डेथ रेशो इतना ज्यादा नहीं है जितना इसको पैनिक कर दिया गया है। अच्छा, जितना मतलब बताया जा रहा है उस लिहाज से ये इतना नहीं है। 2% प्लस कह लें या 3% कह लें इसका है, जबकि दूसरी कई बीमारियां जिनका डेथ रेशो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा है, लेकिन हम उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि ये फैल गया है। हाँ। और दूसरा देखें, ये मैं बात नहीं कहता, हमारा मीडिया इस तरह फ्लैश ऑन करता है ना खबरों को, देखिए आप जरूर बताएं, डेली की रिपोर्ट भी दें, लेकिन उसको सेंसिटाइज नहीं करें। इस तरह लोग घरों में इतने दबके हुए, आप यकीन मैंने आज सुबह मेरी बेटी ने मुझे आने दे रही थी कि नहीं आप घर में रहें, बिल्कुल सही बात है। मतलब बच्चे परेशान हो गए हैं और सारे, तो आप सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों की काउंसलिंग करें, उनको रिहेबिलिटेट करें। सही। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो कोरोना वायरस है, बेसिकली ये कोरोना वायरस की एक फैमिली का एक वायरस है। 1970 में 2 वायरस इसके आए थे जो अमेरिकन एक डॉक्टर ने किया था, एक का नाम सार्स था और एक का नाम मर्स था। वो इतने खतरनाक नहीं थे लेकिन वो फैले थे। उसके बाद फिर ये अभी इस दफा जो है ना, ये एक नया वायरस है और सबसे मेन चीज बात में रखी कि हमारे मुल्क में नहीं हुआ है। अच्छा। ये चाइना से शुरू हुआ, फिर इटली और बहुत लोग, लेकिन सर चाइना का बॉर्डर तो हमसे लगता है, तो बिल्कुल डर तो होगा। फिर उधर मैं आ रहा हूँ कि हमारी हुकूमत बाहर से आने वाले लोगों को वहाँ एयरपोर्ट्स पे या जो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल वेज हैं वहाँ पर हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है कि वहाँ पर उनको स्क्रीन करें, प्रॉपर करें, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा टाइम बहरहाल मिला है, बाकी हुकूमतों को कई को नहीं मिला और एकदम वहाँ चला गया। तो हम प्रॉपर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं कि इससे किस तरह बचना है। अब हमारे जो लोग जो चाइना में स्टूडेंट्स थे उनको तो कोशिश की गई कि वहाँ बेहतरीन इलाज था और वो वहाँ पर उनको रखा गया। ये जो हमारे ईरान से दोस्त आए, अब यहाँ हम उनको ले जरूर आए, लेकिन इन लोगों को वहाँ जिस तरीके से रखा गया है वो तो अगर किसी एक प्रॉब्लम यही, अब इस वक्त जो हमारा मसला है ना
کہ اگر ایک بندہ تھا اور اس کو ہوا اور وہ 14 دن وہاں ٹھیک ہو گیا لیکن اس نے دوسرے کو افیکٹ کر دیا. کرنٹائن کا مطلب ہے ہر ہم 4-5 بندے ادھر کھڑے ہیں, ہر بندہ ڈیفرنٹ, اس کو علیحدہ رکھا جائے. یہ جو ہم نے بارڈر پہ سب لوگوں کو بٹھا دیا, اب جب سکھر پہنچے ہیں, کراچی پہنچے ہیں, کوئٹہ پہنچے ہیں, ملتان پہنچے ہیں, تو جو افیکٹ ہوا تھا, اب ہم تھوڑا سا اس کی ایٹیالوجی کی طرف آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ہر کھانسی یا ہر زکام اس طرف نہیں جاتا. رننگ نوز از ناٹ کرونا وائرس. کھانسی آپ کو پروڈکٹیو کف ہو رہی ہے, یہ اس کو کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے الرجیز بھی جو چل رہی ہیں, جیسے پولن الرجی ہے جس کا ہم ابھی کافی ٹائم بعد ذکر بھی کر رہے تھے, جی تو لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کہیں, اور نارملی کوئی بندہ کھانس دیتا ہے تو آپ فوراً بول دیتے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کرونا وائرس سے افیکٹڈ ہے اس لیے کھانس رہا ہے. اب کرونا وائرس جو ہے نا اس میں ٹیپیکل اس کا سائن ہے کہ وہ ڈرائی کف ہوتی ہے, خشک کھانسی ہوتی ہے اور بہت بری ہوتی ہے. اچھا, رف, ڈرائی اینڈ رف کف. اب رف کا مطلب تو رف ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے اور وہ بالکل خشک سی ہوتی ہے. یہ جو ہمارا رننگ نوز ہے, یہ ایک کھانس رہے ہیں اور نوز چل رہا ہے, نو پرابلم, پروڈکٹیو کف ہو رہی ہے. اب وہ جو رف کف ہے نا جی, اس میں اب ہم لوگ آتے ہیں کہ اس کی طرف سائن سمپٹمز کیسے ہوتے ہیں. سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو اگر خدا نہ خواستہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, سب سے پہلے تو ہمیں احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ آپ کے آفس میں میں آیا ہوں, سب سے پہلے مجھے یہاں پہنچتے ہوئے میں نے جیسے یہ ایک سینیٹائزر رکھا ہوا ہے اپنے پاس, ہمیں سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کرنا چاہیے پراپر, اس طرح سے بالکل ایسے کریں. اس کے بعد یہ ہوتے ہیں ہمارے ایک یہ کریں, اس کے بعد ہر فنگر کو کریں. صحیح, یہ پورا سینیٹائز کرنے کے بعد جو آپ کا دروازہ ہے ریسیپشن کا یا آفس کا, تب آپ اس چیز کو آپ نہیں, اس کو اگر آپ چاہیں تو پہلے تو 2 انگلیوں سے اس کو, میں ہو سکتا ہے ڈیمونسٹریٹ کر کے بھی دکھاؤں گا, آپ 2 انگلیاں نہیں تو آپ اس کو کونی سے کھولیں, اگر وہ زیادہ ہے تو آپ اپنی سائڈ سے اس کو کھول کے اندر ڈالیں, مطلب ہاتھ کا یوز نہ کریں, کوشش کریں کہ نہ کریں. اور اگر آپ کے پاس آپ زیادہ ہے تو آپ کے پاس گلوز ہیں تو آپ, اگر یہ میں چیزیں وہ کہہ رہا ہوں جو کرنی ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو اس کو پرابلم نہیں بنائیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس گلوز ہیں, آپ گلوز پہن لیں. سارا دن گھومتے ہیں, آفیسز میں گئے, کمرشل شاپ پہ گئے, دکان پہ گئے, جو بھی چیزیں, اور آپ گھر جا کے اس کو ڈسکارڈ کریں. اور سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں, گرم پانی سے دھوئیں ہاتھ. اور یہ جب آپ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے اوپر یہ جو ہے نا, لائک میں نے آپ کے دروازے کو ٹچ کیا, ایون کہ جب ہم کرونا والا کھانستا ہے نا تو میرا, اچھا ایک تو یہ ایک بڑا ریزنیبل ڈسٹینس ہے, جیسے ہم بیٹھے ہیں کہ تقریباً 1-2 میٹر 2.5 میٹر کا, ویسے 3x3.3 میٹر کا ریکمینڈ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب میں جب کھانسوں گا نا تو وہ جو میری کھانسی ہے وہ جو ہوا سے اڑ کے آپ کو نہیں, یہ کرونا کبھی بھی نہیں لگے گا. اچھا, یہ ڈراپ کرے گا ادھر یا فرش کے اوپر یا اس ٹیبل پر کرے گا. ٹھیک ہے, اور پھر اگر ہم نے یہاں ٹچ کر لیا ہے تو یہ ہمارے ہاتھوں پہ رہے گا 10 سے 12 منٹ. تو اگر ہم جب ملتے ہیں اور فوراً ہم ہاتھ دھو لیں تو ڈسکارڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم ہاتھ نہیں دھوتے اور پھر ہم نے, میرے ہاتھ پہ وہ لگ گیا ہے اور میں نے منہ کو ٹچ کیا ہے, ناک کو ٹچ کیا ہے, آنکھوں کو بھی ٹچ کیا ہے, تو یہ نوز اور تھروٹ کے ذریعے آپ کے گلے میں جائے گا. صحیح, اور وہاں پر یہ کیا سٹے کرتا ہے, 3 سے 4 دن, ایون کہ 5 دن یہ سٹے کرتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ سیلائن نمک ڈال کے گرم پانی میں غرارے کریں, سیلائن گارگلز, نمک ڈال کے گرم پانی میں غرارے کریں, یہ گرم پانی سے ختم ہو جاتا ہے. لسٹرین آپ کو مل جائے, آپ لسٹرین سے بھی غرارے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جب آپ غرارے کریں گے, چائے پئیں, گرین ٹی پئیں, کافی پئیں, گرم چیزیں جتنی لیں گے, یہ 3-4 دن میں یہ گرمی میں نہیں سٹے کر سکتا. 27 سے 30 ڈگری تک یہ مر جاتا ہے, اس سے زیادہ ہو تو اسی لیے 5 اپریل جو اناؤنس کیا نا کہ تب گرمی بہترین آ جائے گی, تو یہ ویسے ہی مر جائے گا. چلو اللہ کا شکر ہے, ایسا اللہ کرے گا ایسا ہو جائے گا. اور ہمارے یہاں تو ویسے بھی گرمی انتہا کی ہوتی ہے, تو ابھی بھی باہر ٹمپریچر اچھا ہے, لوگوں کو تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہیے. اسلام آباد اور پاکستان میں اس وقت ایسا ٹمپریچر ہے کہ یہ گرو نہیں. اچھا, اب ہم گرم چیزیں اس لیے لیتے ہیں بار بار کہ یہ ہمارے سٹومک میں چلا جائے. سٹومک میں جائے تو وہاں جو ایسڈ ہوتے ہیں, گیسٹرک ایسڈ, وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ اس کو تیش نیش کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہ خدا نہ خواستہ آپ کے ٹریکیا, سانس کی نالی میں چلا گیا تو سب سے پہلے آپ کی سانس کی نالی میں یہ پھر 5 دن سے آن ورڈ, جیسے 14 9 دن
وہ رہے گا. اس کے بعد پھر یہ آپ کے لنگز میں نیچے جاتا ہے. صحیح. لنگز میں جب یہ جاتا ہے تو سب سے پہلے شروع میں تھوڑا سا آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. بالکل. اس کے بعد پھر وہ پوزیشن گڑبڑ ہوتی ہے تو فوراً آپ اپنے ڈاکٹر سے جیسے 1166 ایک ہمارا ایمرجنسی نمبر ہے, اس پہ رابطہ کریں یا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. صحیح. اور آپ کی باڈی میں اگر امیونٹی ہے تو آپ کنسالیڈیٹ کرنے کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. رائٹ. دیکھیں اس وقت آپ نے شاید فگر نہیں دیکھی کہ بچوں میں تو میں نے تو ابھی تک جو میں نے نیوز دیکھی ہے, میں نے کسی بچے میں ابھی کرونا کی نیوز نہیں سنی. صحیح. یہ 30+ لوگوں میں ہے. اوکے. اب یہ جو اس میں مورٹیلٹی ریٹ ہے نا وہ 60-70 ایئرز لوگوں میں ہے. اوکے. اچھا 60-70 ایئرز لوگوں میں بھی یہ نہیں ہر 60-70 ایئرز جو بیمار ہیں جس یا کی امیونٹی نہیں ہے, جس کے immunity اندر کمزور. امیونٹی نہیں ہے, جس کے لنگز کا پرابلم ہے, جس کو سانس کا پرابلم ہے, اس کو. اب کل جو میں نیوز سن رہا تھا تو اس میں جو جی بی کا گلگت بلتستان کا 90 ایئرز کا بندہ تھا جس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بندہ اس میں ٹھیک ہو جاتا ہے, 2% لوگوں کو یہ افیکٹ کرتا ہے. اس لیے اس کے لیے تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو اپنے آپ کو, یہ میں ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس نے ایک یہ کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر ہم لوگوں نے لوگوں کو یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈسپلے کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہے. اس میں بالکل کلیئر کٹ جو ہے یہ سب سے کہا ہے کہ ہاتھ نہیں ملنا. دیکھیں ہمارا ایک اسلامک معاشرہ ہے, یہ جو ہم ہاتھ یہاں رکھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو جھک کے سلام کرتے ہیں. آپ ایلبو کو بھی بے شک ایک دوسرے کو ٹچ کریں, ہاتھ نہیں ملائیں. ہو سکتا ہے کسی, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کو کس وقت ہے, تو آپ ایک کریں. اچھا دوسرا اس کے بعد ابھی ہمارا کلچر تھا کہ لوگوں کو ہم ہگ کرتے ہیں, بچوں کو ہگ کرتے ہیں, فیمیل ایک دوسرے کو ملتی ہے, ان کا اپنا انداز ہے, میل کو کچھ عرصے کے لیے ان چیزوں کو ہم مسکراہٹ کے ساتھ اور اپنے ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ پازیٹیو کے ساتھ کریں. اب کھانستے لیے اب یہ بات آ گئی آگے ہمارے پاس ماسک کی. اب اس وقت ہمارے ماسک لوگوں کا بڑا پرابلم بنا ہوا. یہ جو میں آپ کو ماسک دکھا رہا ہوں, یہ بیسیکلی ماسک وہ ہے جو کرونا کا کسی کو اٹیک ہو جائے اس کے لیے ہے. لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ ماسک تھوڑا سا ٹھیک ہے, اس میں سانس لینے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. اگر ابھی اب میں آپ کو پہنا ہوں تو آپ 2-4 منٹ کے بعد کہیں گی سر مجھے تو پرابلم ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے ان کے لیے جو کرونا وائرس کا پیشنٹ ہے, تو ان کو تو ویسی سانس لینے میں ایشو ہوتا لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا باہر کی چیزوں سے بچانا ہے. نہیں یہ آکسیجن کا رکھا ہوا ہے لیکن یہ ٹھیک ہے عام ماسک. یہ جو ہمارے پاس دوسرے ماسک پڑے ہیں, یہ وائٹ کلر میں بھی ہیں, یہ مارکیٹ میں اویل ہیں, اور گرین کلر میں بھی اویل ہیں. یہ ماسک آپ کو احتیاط, جیسے آپ پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں جی وہاں پر احتیاط کریں. آپ اپنے آفیسز میں جہاں بہت سارے لوگ ہوں, عام زندگی میں اس کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں پہننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کریں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو یہ الکوہولک سویب ہوتے ہیں جو آپ کے پاس جیب میں آپ 5-7 یہ رکھ لیں, اور کہیں بھی جاتے ہیں فوراً اس کو آپ کھولیں, ایک سویب لیں اور اس کو آپ اپنے ہاتھوں پہ, موسٹلی ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی بیرونی سائڈ پہ یہ پرابلم کرتے ہیں. تو یہ ہم اس لیے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ان کو دیکھنے سے بہت ساری چیزیں بولنے کی نسبت ان کو سمجھ, تو یہ آپ کے ہاتھ ڈس انفیکٹنٹ ہو گئے. اب آپ کو کافی امید ہے کہ وہ چیزیں اثر نہیں کریں گی جیسے. اور سب سے امپورٹنٹلی وہی بات کہ ہمارا اسلام اور ہمارا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو جتنا صاف ستھرا ہم رکھ سکتے ہیں, ہم اگر رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں اور جو پرابلم اور یہ وائرس کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے وہ ہمارے تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ ونس اگین. جو چیزیں آپ نے بتائیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے یا پھر کہ آپ کی سائیکی کے حوالے سے کہ آپ کو اس چیز کو کس طرح سے پہ ریئیکٹ کرنا ہے. بیسیکلی ہمیں نا تھوڑا سا روحانیت کی طرف آنا چاہیے. ہم ایک اسلامی معاشرہ ہے, قرآن مجید ایک ضابطہ حیات اور اس میں شفا ہے. ہمیں قرآنی آیات پڑھتے رہنے چاہیے, اپنے پر پھونکے, اپنے عزیزوں پر پھونکے, اور لوگوں کو انکریج کریں. یہ نہیں کہ آپ بیمار ہے آپ کچھ ہیں, کیونکہ ہم کسی کو اچھے الفاظ بولیں گے تو باڈی میں پازیٹیو ویوز آتی ہیں, نیگیٹو بولیں گے تو اس کے لیے اتنا ہی افیکٹ ہوگا. وہی بات ہے, ہر چیز میں پازیٹیوٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہے یا آپ کے ایکشنز پازیٹیو ہے تو وہ باڈی بھی ویسی ریئیکٹ کرے گی, اور پھر باہر کی سراؤنڈنگز میں ایک آپ کی الگ پرسنالٹی ہوگی, اور پھر وہی والی آپ کی بات کہ کوئی بری چیز آپ کی طرف نہیں آ سکتی. تو ان ساری چیزوں کا بالکل ہم نے خیال رکھنا ہے. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ہمیں اس طرح سے اگر اپنی لائف کو فالو کرنا شروع کر دیں تو یہ کرونا وائرس کیا کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی وائرس ہوگا وہ ہمیں افیکٹ نہیں کر سکتا. یہاں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس